अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबरें देंगे, एक तो आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के केस की जो फैसला सुनाया जाना था, इनफैक्ट जो सज़ा सुनाई जानी थी, वो तीसरी दफ़ा मौखर हुई है। और इसकी वजह क्या है, इसके बैकग्राउंड में क्या है, आपको ज़रा वो बताएंगे। और इसमें पाकिस्तान की अदलिया की साख क्या है वो आपको बताएंगे। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की, वहाँ पर उन्होंने जो चंद बातें की वो बहुत ही दिलचस्प हैं। उन पर ज़रा बताएंगे आपको। जो लापता अफराद और दीगर मामलात पर उन्होंने बातचीत की, और आपको ज़रा इस सब पर आगाह करते हैं कि पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है, बाहर से किस किस्म का दबाव आ रहा है, और हमारी टांगें कांपती हुकूमत जिन्होंने फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हैं वो, और घबराई हुई इस्टेब्लिशमेंट की हालत क्या है, ज़रा ये आपको बताएंगे। तो देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ अब तीसरी दफ़ा जो जज नासिर जावेद राना साहब ने फैसला जिसे कहते हैं वो मनसूख किया है, सुनाया जाना और आगे कर दी डेट। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब टाइम पर अदालत में नहीं पहुंचे। जज साहब जो वैसे कहते हैं कि 9 बजे के बाद आते होते हैं अदालत, उस रोज़ 8:30 बजे के करीब पहुंच गए हुए थे अदालत। और अडयाला जेल में जो अदालत लगती है उसमें भी पेश करने में कोई ताख़ीर हो सकती थी। इमरान खान साहब को तो अंदर से लाना था। और बुशरा बीबी भी कहते हैं अपने वक्त के मुताबिक 10 बजे पहुंच गई थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब सज़ाएँ सुनाई गई थी तो वो बैरून मुल्क थे, लंदन, अपनी साहबजादी जो अब चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरीम नवाज साहबा के साथ, उनको उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई थी। और हालांकि उस वक्त PMLN की वकला टीम ने दरख्वास्त भी दी थी कि आप उनकी वतन वापसी तक अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट मौखर कर दें, लेकिन वो कर दी गई थी सज़ा। ठीक है, क्योंकि उनको इलेक्शन में लड़ने से रोकना था। ठीक है, वो 2018 के यहाँ पर जब इमरान खान साहब को इलेक्शन में लड़ने से रोकना था तो रात के 1-1 बजे तक भी जज बशीर की अदालतें लगी हुई थी, दूसरे जजेस की अदालतें लगी हुई थी, और एक हफ्ते के अंदर 3 केसेस में इमरान खान साहब को सजा दी गई थी, जब 8 फरवरी के इलेक्शन से इमरान खान साहब को रोकना था। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, क्योंकि अब कुछ ऐसी जल्दी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मामला मुख्तलिफ है। अब PTI से बातचीत चल रही है, तब सज़ा मुखर होती जा रही है। मैं सज़ा का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फॉर श्योर इस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये फैसला करना है तो इसमें उन्होंने सज़ा देनी है। और मैं वैसे एक बात दूँ, इमरान खान साहब के खिलाफ अगर वाहिद केस जिसमें कुछ जान है भी ना, वो यही अलकादर ट्रस्ट का। बाकी तमाम तो मुकम्मल झूठे, मुकम्मल घटिया केसेस थे। ठीक है, बहुत ही शर्मनाक केसेस थे, जितने चाहे वो साइफर हो। भाई, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी तो किसके पास होगी साइफर के मामले में, कि वो जब चाहे पब्लिक करे, जब चाहे ना करे। ठीक है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है स्टेट का, लेकिन उस पर केस बना दिया गया। इद्दत वाला तो इतना गलीज जहन का केस था, जिन्होंने बनाया वो भी बहुत ही गलीज जहनों के लोग थे जिन्होंने बनाया। ठीक है, इसी तरह तोशा खाना वाला भी इखलाकी बुनियादों पर बड़ी शर्मनाक बात थी कि जिस अंदाज में तोहफे तोशा खाना में छोड़े ही ना गए, सारे के सारे उठा के ले गए, लेकिन कानूनी बुनियादों पर वो भी इंतहाई 2 नंबर केस था। ठीक है, अलकादर ट्रस्ट केस में मैं हमेशा कहता हूँ कि खान साहब के अकाउंट में चाहे वो कहे नहीं मैंने तो 190 मिलियन पाउंड में से कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन ये अपने ट्रस्ट के लिए ज़मीन क्यों ली। अब हमारे PTI के दोस्त कह रहे हैं कि ये वो मामला है, उधर सीरत नबी पढ़ाई जा रही है। अरे भाई, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सऊदी अरब में एक मस्जिद गिरा दी थी कि वो कब्जे की ज़मीन पर है। क्या वो खुदा का घर नहीं था? लेकिन उनका कब्जे की ज़मीन पर खुदा का घर भी नहीं होगा। यहाँ पर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा कब्जा माफिया मलिक रियाज। पहला तो आपको पता ना एस्टेब्लिशमेंट है, ये DHA वाले सबसे पहला कब्जा माफिया है। दूसरा कब्जा माफिया सबसे बड़ा मलिक रियाज।
پاکستان کا. ٹھیک ہے, آپ پڑھیں ڈان کی سٹوری, جس انداز میں اس شخص نے کراچی میں لوگ گوٹھوں کے گوٹھ قبضے میں کیے, لوگوں کے گاؤں تباہ کیے, بے گھر کیا, بدماشی کی. ٹھیک ہے, اس ملک ریاض سے آپ زمین لے رہے تھے ٹرسٹ بنانے کے لیے, اور وہ ملک ریاض واری نیاری جا رہا تھا کہ میں نے وہ زمین آپ کو دے رہا ہوں جی, میں آپ کو کر کے دے رہا ہوں. یہ تو بڑا ہی افسوسناک معاملہ تھا. ریاست مدینہ ایک قبضہ مافیا کے ذریعے وہ سیرت النبی پڑھانے کے لیے ایک وہ ٹرسٹ بنا رہی تھی. بڑا افسوسناک معاملہ تھا یہ, اور یہ بھی شرمناک معاملہ تھا. لیکن اب اس کیس میں بھی ٹرائل تو کنکلوڈ ہو گئے, رات کے 9 بجے تک سماعت چلا کے ٹرائل کنکلوڈ کیا گیا. اب جج صاحب سزا ہی نہیں سنا پا رہے. اب اس کے بعد اگر کسی کو 0.00001% بھی اگر غلط فہمی تھی نا کہ یہ لڑائی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے, تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اگر کسی کو 0.00001% بھی غلط فہمی تھی نا کہ ماتحت عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے اور اس کے ذریعے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے, تو وہ غلط فہمی بھی دور ہوگی. ٹھیک ہے, اگر کسی کو تھا کہ نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جھوٹ لکھا, لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے جھوٹ لکھا کہ احتساب عدالتوں اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بہت ہوتی ہے, کسی کو اگر اس پہ 0.001% بھی ڈاؤٹ تھا نا, اس کی بھی غلط فہمی دور ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہماری عدلیہ کی ساکھ ہے اور یہ اس کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے, اور اب اس عدلیہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام اعتماد کریں. ٹھیک ہے, اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وجہ کیا. دیکھیں, آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت بیک گراؤنڈ پہ ایک مذاکرات پشاور میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مذاکرات چل رہے ہیں براہ راست اسٹیبلشمنٹ اور بشرا بی بی اور علیمین گنڈا پور میں. ٹھیک ہے, ان کی بنیاد پر ہی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہیں. اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری ہونا, ٹھیک ہے, اس فیصلے کا مؤخر ہونا, ٹھیک ہے, بشرا بی بی کو 26ویں والے مقدمات میں بھی ان کی ضمانت میں توسیع جو آج بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں اور اسی کے تحت سزا نہیں سنائی جا رہی. ٹھیک ہے, کیونکہ اب پھر یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے, اور تقویت تو آلریڈی تھی, اب تو سیمنٹ ہو رہا ہے کہ عدلیہ عمران خان صاحب کو نیگوسیشن ٹیبل پر معاملات طے کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور حالات یہ ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان ہیں یا افریدی صاحب, انہوں نے ایک تو اپنا غم بیان کیا کہ میں اچانک ہی چیف جسٹس بنا, میرے اپنا حلف برداری کے سوٹ بھی نہیں سلوا سکا. بڑا غم ہے ان کا کہ وہ نیا سوٹ پہن کے وہ اوتھ نہیں لے سکیں. ٹھیک ہے جی, ان کا ایک غم ہے. تو ان کی عدلیہ کا ادارہ تباہ ہو گیا, لیکن ان کا ایک اپنے ہی غم ہے کہ میں نیا سوٹ نہیں سلوا سکا. انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بتایا. ٹھیک ہے, جس طرح میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کا اپنا غم مار چلتا رہتا ہے کہ میں بس بولنا نہیں چاہتا, جو میرے ساتھ ہوئی ہے, جو ہوا ہے, جو میرے ساتھ. ارے بھائی, اب آپ کا وہ غم نہیں بنتا, آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنا کے بٹھا دیا حکومت میں. میاں صاحب یہی حال ہے. ادھر یہی افریدی صاحب, بھائی آپ کی عدلیہ تباہ ہوگی, اور کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں ابھی گوادر اور کوئٹہ کے دورے پہ, اور مجھ سے جو مختلف بار کونسلز کے وفود آ کے ملے ہیں, انہوں نے مجھے جو لاپتہ افراد کے کیسز بتایا تو میں تو ہل گیا ہوں اس سے. چیف جسٹس یا افریدی صاحب 2010 سے جج کے عہدے پر ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں جج تعینات ہوئے تھے, پھر وہاں سے سپریم کورٹ آئے. یہ 2025 ہے,
15 سال ہو گئے ہیں ان کو جج بنے ہوئے اور اب وہ چیف جسٹس پاکستان ہے. کیا وہ 15 سال سے مریخ پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں کس طرح ماؤں کے بچے اغوا کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کے پی میں پشتون ماؤں کے بچے اغوا کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر پنجاب میں مدثر نارو لاپتہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ان کو اسلام آباد میں وہ ساجد سب لاپتہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ان کو نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, وہ آج تک بیچارے پتہ نہیں کیا کچھ اور ہی دیکھ رہے تھے دنیا میں, ٹھیک ہے. اور اب ان کی ماتحت عدلیہ اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے جس سے افریدی صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا, ٹھیک ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد شاید وہ کہیں گے کہ میں نے وہ قصے سنے تو میں ہل کے رہ گیا. آپ کے اپنے ججز نے آپ کو خط لکھ کے بتایا ہوا ہے جناب کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے بیڈ روموں میں کیمرے لگاتی ہے, ان کے رشتہ دار اٹھا کر لے جاتی ہے, کرنٹ لگاتی ہے, ان کے ججوں کے باپ اٹھا کے اسلام آباد اغوا کر کے لے جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کو دہشت گردوں سے دھمکیاں لگواتی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی ان کا دل نہیں ہلا ہوگا. اور بائی دی وے جو لاپتہ افراد کے لیے اگر دل ہلا بھی ہے, اگر وہ ہل کے رہ بھی گئے ہیں تو ماشاءاللہ ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی کیس فکس نہیں کیا, ٹھیک ہے. وہ سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے وہ سب کچھ نہیں اس کے اوپر, اور آئینی بینچ اس کے اوپر کچھ کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹھیک ہے, کچھ مت سمجھیے, ٹھیک ہے. یہ اس ملک کی اشرافیہ کی حالت ہے. اب جو سب یہ چل رہا ہے تو 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنا حلف لینے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس دیکھ چکے ہیں, ایلن مسک کی بھی آپ ٹویٹس دیکھ چکے ہیں. ایک انہوں نے جو برطانوی ایک رکن پارلیمان نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی امداد بند کی جائے, تو اس کو انہوں نے کوٹ ری ٹویٹ لکھا تھا ایبسلوٹلی کہہ کے, ٹھیک ہے. پھر ایک وہاں پر ایک انڈین نژاد برطانوی رکن پارلیمان نے کہا کہ جی آپ یہ ایشین گرومنگ گینگز کہ وہاں پہ ایک اسکینڈل چل رہا ہے کہ جو ٹین ایج بچیاں ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. تو اس کے اوپر ایک انڈین نژاد رکن پارلیمان نے کہا کہ یہ ایشین گرومنگ گینگز نہ کہیں, پاکستانی گرومنگ گینگز کے. تو اس کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ ایلن مسک نے ٹویٹ کیا ٹرو کہہ کے, ٹھیک ہے. آج ان کے کانگریس مین نے قرارداد جمع کروائی ہے کہ پاکستان سے نان نیٹو الائی کا سٹیٹس واپس لیا جائے, ٹھیک ہے. انڈین لابی آلریڈی متحرک ہو چکی ہے, اوورسیز پاکستانی بھی متحرک ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انڈین لابی کی بہاف پہ متحرک ہیں, لیکن وہ عمران خان صاحب کے لیے ان سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں, متحرک ہیں, اور یہ یہاں پر عمران خان صاحب سے لڑنے لگے ہوئے ہیں. اور ایک ایسی حکومت لگ رہی ہے جس کے پاس اپنا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. مجھے آج ہنسی آ رہی تھی کہ کابینہ میں ڈسکس ہوا کہ اڑان پاکستان کے اوپر کس اسٹیک ہولڈر کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا کون کرے گا. ابھی اوقات کیا ہے آپ لوگوں کی؟ اڑان پاکستان کون سا نشہ کر کے اڑان بھرنے لگے ہو, ٹھیک ہے. اس تمام دباؤ میں آپ کہہ رہے ہیں جی ہم افغانستان میں طالبان کو بھی ڈیل کریں گے, ٹھیک ہے. ادھر انڈین آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم ایپی سینٹر ہیں دہشت گردی کے, ٹھیک ہے. اور ہم بلوچستان میں بھی لڑیں گے عسکریت پسندوں سے, ہم کے پی میں بھی عسکریت پسندوں سے لڑیں گے, افغانستان میں بھی اٹیکس کریں گے, انڈیا کا بھی سامنا کریں گے, اور اپنی عوام کا مینڈیٹ بھی نہیں مانیں گے, اور پھر بیرونی دباؤ بھی لیں گے جب ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے گا. کیا یہ سب کچھ کر سکیں گے؟ ان میں اتنی سخت ہے؟ ٹکے کی سخت نہیں ہے. آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیجیے گا یہ نظام گرنا کس طرح ہے. اس لیے تو سزا نہیں سنا پا رہے کہ سنائی بھی تو وہ سزا سسٹین کیسے کریں گے. وہ تو اوور ٹرن ہو جائے گی ہائی کورٹ سے, اور پھر بعد میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.